नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अपोजिशन के लॉन्ग मार्च और नए DGISI के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों की बुनियाद क्या है। क्या नए DGISI की वजह से लॉन्ग मार्च को मुलतवी किया गया? शहबाज शरीफ ने इस पूरी सूरत हाल में क्या दोहरी गेम खेलने की कोशिश की? शहबाज शरीफ की क्या नई पुरस्कार सरगर्मी सामने आई है जिस पर हुकूमत को भी बड़ी तशवीश थी? लंदन से पाकिस्तान की गई एक अहम कॉल की कहानी क्या है? बरतानिया में सियासी महाज पर पिछले 48 घंटे के दौरान क्या कुछ होता रहा? जस्टिस साकिब निसार के मुतल्लिक जिस नई वीडियो का दावा किया जा रहा है, इस वीडियो के किरदारों के मुतल्लिक क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किस नौयत की इतलात मिली और इन इतलात पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या फ़ैसले किए? हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी अपोजिशन के लॉन्ग मार्च और नए DGISI के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों की बुनियाद क्या है और शहबाज शरीफ की क्या एक नई पुरस्कार सरगर्मी सामने आई है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि इस खबर में कुछ नए हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं, इस खबर में कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं। इससे पहले ये हक़ाइक़ और ये इंकशाफात मंज़रे आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब एक इंतहाई बाखबर शख्सियत, और आप कह सकते हैं कि एक ऐसी शख्सियत जिसके पास हसास नौयत के राज मौजूद हैं, उसने खुद इस खबर की और इन नए हक़ाइक़ की और नए इंकशाफात की तस्दीक की है। और ये जो नए इंकशाफात की तस्दीक हुई है, ये आप कह सकते हैं कि एक ऐसी इंतहाई बाखबर शख्सियत की जानिब से की गई है जो कि बहुत ही पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत भी मानी जाती थी। और मियां नवाज शरीफ के दौर में, यानी जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उसके वक्त एक तासुर ये था मियां नवाज शरीफ के दौर में कि ये शख्सियत मियां नवाज शरीफ के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत थी मुल्क के अंदर। और इसी शख्सियत के सामने जो नून लीग के वफाकी वुज़रा थे वो पर भी नहीं मार सकते थे, और पूरे मुल्क का जो निज़ाम है वो यही शख्सियत कंट्रोल करती थी। और ये शख्सियत इस कदर ताकतवर थी और इतने ज़्यादा अख्तियारात थे इस शख्सियत के पास कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस शख्सियत का कैप्टन सफदर के साथ झगड़ा हुआ। कैप्टन सफदर ने इसी शख्सियत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इन्हें बदनाम करने की कोशिश की, और यहाँ तक कि कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी इसी शख्सियत के ख़िलाफ़ एक बहुत ही जारहाना किस्म की तकरीर की। लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ का जो ट्रस्ट है और उनका एतमाद इस शख्सियत को हासिल रहा। मियां नवाज शरीफ ने अपने दामाद कैप्टन सफदर की बात नहीं मानी और वो इस शख्सियत के साथ खड़े रहे। अब यही जो शख्सियत है जो मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीब थी, मियां नवाज शरीफ की इंतहाई वफादार साथी थी, इसी शख्सियत ने जज राना शमीम के मुतल्लिक कुछ नए और धमाका खेज किस्म के इंकशाफात किए हैं। यानी वो राना शमीम जिन्होंने जस्टिस साकिब निसार पर ये इल्ज़ामात लगाए थे कि जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक को कॉल करके ये हदायत दी थी कि आपने किसी भी सूरत मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन से बाहर नहीं आने देना। अब ये जो शख्सियत हैं जिनका हमने आपसे जिक्र किया, इनका नाम है फवाद हसन फवाद, जो मियां नवाज शरीफ के दौर में जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और कोई भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है उसको वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत माना जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान हैं और आज़म खान पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं, इसी तरह फवाद हसन फवाद
اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے انتہائی قریب تھے، اور اب انہوں نے جج رانا شمیم کے بیان حلفی کے متعلق اور رانا شمیم کا جو اوورآل کنڈکٹ تھا اس کے متعلق بڑے دھماکہ خیز قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں۔ ایک تو جو دعویٰ کیا تھا جسٹس ثاقب نثار نے کہ رانا شمیم نے اصل میں مجھ سے ایکسٹینشن مانگی تھی، لیکن جب میں نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی تھی تو اس کی وجہ سے ان کا میرے ساتھ ایک بغض تھا، اور اسی بغض کی بنا پر جسٹس ثاقب نثار کے اوپر الزامات لگائے رانا شمیم نے۔ یہ جسٹس ثاقب نثار کا دعویٰ تھا، اور اس پوری سچویشن پر فواد حسن فواد جو کہ موسٹ ریلیونٹ پرسن تھے اس وقت، یعنی میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان سے کچھ دلچسپ سوالات کیے گئے۔ ایک تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ بات درست ہے جسٹس ثاقب نثار کی کہ رانا شمیم نے ایکسٹینشن مانگی تھی، اور یہاں پر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سوال کا جواب اب ایک ایسی شخصیت دے رہی تھی جو وزیر اعظم اس وقت کے جو میاں نواز شریف تھے ان کی انتہائی قریبی شخصیت تھی، ان کے بہت قریبی ساتھی تھے، اور اب بھی ان کا میاں نواز شریف سے بہت قریبی تعلق ہے۔ تو میاں نواز شریف کی انتہائی قریبی شخصیت سے جب یہ سوال کیا گیا کہ رانا شمیم نے کیا واقعی ہی ایکسٹینشن مانگی تھی، تو اس پر فواد حسن فواد نے کہا کہ ہاں یہ بات 100% درست ہے کہ رانا شمیم ایکسٹینشن چاہتے تھے، یعنی انہوں نے جسٹس ثاقب نثار کے اس دعوے کو درست قرار دے دیا کہ رانا شمیم اصل میں ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ فواد حسن فواد نے یہ انکشاف بھی کیا کہ رانا شمیم نے ایکسٹینشن لینے کے لیے سفارشیں بھی کروائیں۔ ڈاکٹر آصف کرمانی جو میاں نواز شریف کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، ان سے بھی سفارش کروائی کہ مجھے کسی طریقے سے ایکسٹینشن دلوا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی وزراء سے اور مسلم لیگ نون کے جو عہدیدار ہیں ان سے بھی سفارش کروائی رانا شمیم نے اس وقت ایکسٹینشن لینے کے لیے، جس پر فواد حسن فواد کے مطابق میاں نواز شریف نے مجھ سے مشورہ لیا، میری رائے مانگی، اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ قانون کے تحت یہ ایکسٹینشن نہیں بنتی، اور یوں رانا شمیم کو ایکسٹینشن نہیں مل سکی۔ لیکن اسی معاملے میں ایک بڑا خوفناک قسم کا موڑ بھی آ گیا، اور یہ جو موڑ آیا اس سے اصل میں آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ رانا شمیم کس قدر منتقم مزاج ہیں، اور فواد حسن فواد نے اس حوالے سے کس طرح کے سنسنی خیز انکشافات کیے۔ ایک تو فواد حسن فواد کا یہ کہنا تھا کہ جب رانا شمیم کو یہ پتہ چلا کہ میری تجویز پر ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی، تو رانا شمیم نے فواد حسن فواد سے بڑے ہی خطرناک طریقے سے انتقام لینا شروع کر دیا۔ فواد حسن فواد کے مطابق رانا شمیم ان سے اتنے ناراض ہو گئے کہ کابینہ کے کسی فیصلے کو بنیاد بنا کر مجھے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا، یعنی رانا شمیم نے فواد حسن فواد کو صرف اس لیے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا کہ تم نے میری ایکسٹینشن نہیں ہونے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ فواد حسن فواد نے یہ بتایا کہ جب وہ نیب کی حراست میں تھے تو رانا شمیم نے مجھے گلگت میں اپنی عدالت میں بلوا لیا، رات 3 بجے مجھے گاڑی میں اسلام آباد منتقل کیا گیا، اور وہ رات میں نے لاک اپ میں گزاری، یعنی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزاری، اور پھر مجھے رانا شمیم کی عدالت میں گلگت لے جا کر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد فواد حسن فواد کے مطابق رانا شمیم نے صرف اور صرف اپنے انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے میری شکل دیکھی اور پھر مجھے واپس بھجوا دیا۔ اب رانا شمیم کے خلاف یہ جو گواہی آئی ہے کہ وہ کس قدر منتقم مزاج ہیں اور واقعی ہی وہ ایک ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، یہ گواہی میاں نواز شریف کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے وفادار، سب سے قابل اعتماد ساتھی کی جانب سے آئی ہے، اور ایک ایسے شخص کی جانب سے آئی ہے جو اس وقت پورے ملک کا نظام سنبھال رہا تھا۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ فواد حسن فواد اس وقت کتنے زیادہ با اختیار تھے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کے لانگ مارچ اور ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، ان دعووں کی بنیاد کیا ہے اور کچھ دلچسپ قسم کے حقائق کیا ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن نے پہلے لانگ مارچ کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ نومبر کے تیسرے ہفتے میں لانگ مارچ ہوگا، ساتھ ہی یہ الفاظ بھی استعمال کیے
کہ یہ لانگ مارچ فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا، تو یہ جو پی ڈی ایم کے حلقے ہیں اور جو نون لیگ کے حلقے ہیں، انہوں نے اس لانگ مارچ کے لیے جو فیصلہ کن جیسے الفاظ استعمال کیے گئے تھے، ان الفاظ کو جوڑا فوج میں ہونے والی ایک اہم تبدیلی سے۔ یعنی تاثر یہ دیا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید 20 نومبر کو اپنا عہدہ چھوڑ چکے ہوں گے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر، وہ پشاور کی کور کمانڈ کرنے چلے جائیں گے، اور جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر 20 نومبر کو اپنا عہدہ سنبھال لیں گے۔ اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ فوج کے اندر یہ جو بڑی اہم تبدیلی آئے گی، اس تبدیلی سے پورا سیاسی منظرنامہ بھی بدل جائے گا، اور نون لیگ اور پی ڈی ایم کے جو قریبی حلقے ہیں انہوں نے تو اس قسم کے بڑے بڑے دعوے بھی کیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس لانگ مارچ کے ذریعے اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ یہ لانگ مارچ نومبر میں ہی اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہوگا، وہاں ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہوگی۔ یہ اسکرپٹ لکھا جا چکا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے فوج انٹروین کر کے اس حکومت کو چلتا کر دے گی۔ اس قسم کے دعوے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے جو قریبی حلقے ہیں وہ کرتے رہے، لیکن اب اس معاملے میں ایک دلچسپ موڑ آ گیا، اور وہ موڑ یہ تھا کہ پی ڈی ایم کا ایک سربراہی اجلاس ہوا، اور اس میں بہت ہی دو دلچسپ قسم کے نکات سامنے آئے، کیونکہ یہ جو سربراہی اجلاس تھا جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شریک تھے اور پی ڈی ایم کے دیگر قائدین شریک تھے، اسی اجلاس سے پہلے پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اور اس وقت کہا یہ گیا تھا کہ یہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں لانگ مارچ کے متعلق تجاویز کو حتمی شکل دی جائے گی، اور جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، یعنی جو ہو گیا ہے، اس میں لانگ مارچ کی حتمی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ لانگ مارچ نومبر میں ہی ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب یہ اجلاس ہوا تو اس میں مولانا فضل الرحمان تو انسسٹ کرتے رہے کہ یہ لانگ مارچ کیا جائے، ہر صورت کیا جائے، ورنہ ہماری ایک مرتبہ پھر بڑی سُبکی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم کئی مرتبہ لانگ مارچ کے متعلق دعوے کر چکے ہیں، لانگ مارچ کی تاریخیں دے چکے ہیں، لیکن اب تک لانگ مارچ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بڑی بے عزتی ہو رہی ہے اور ہماری ساکھ بھی خراب ہو رہی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون ظاہر ہے کہ اس لانگ مارچ پر تیار نہیں تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نومبر دسمبر میں نہ تو لانگ مارچ ہو سکتا ہے، اور مسلم لیگ نون کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا تھا اور اس طرح کا جو تاثر بنایا گیا تھا کہ فوج میں کوئی اہم تبدیلی ہونے والی ہے، اور اس اہم تبدیلی کے نتیجے میں کوئی فوج کی پالیسی بھی تبدیل ہو جائے گی یا فوج کا کوئی حصہ اس لانگ مارچ کو سپورٹ کرے گا، تو مسلم لیگ نون کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس حوالے سے جو تاثر انہوں نے خود بنایا پلانٹڈ خبروں کے ذریعے، جعلی خبروں کے ذریعے، لیک کروائی گئی خبروں کے ذریعے، وہ مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ اس لیے مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بڑی لمبی چوڑی بحث کے باوجود اس بات پر ایگری نہیں ہوئی کہ لانگ مارچ کیا جائے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے ایک شکست خوردہ کمانڈر کی طرح عجیب قسم کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ لانگ مارچ کے لیے دوبارہ سے 6 دسمبر کو ایک اجلاس بلایا جائے گا، پی ڈی ایم کا یہ سربراہی اجلاس ہوگا، اور اس میں لانگ مارچ کے لیے تجاویز مانگی جائیں گی، یعنی تجاویز پر تجاویز اور تاریخ پر تاریخ۔ اس سے پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ تجاویز اسٹیئرنگ کمیٹی تیار کرے گی، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس لانگ مارچ کی حتمی تاریخ کا اعلان کرے گا، لیکن ایک مرتبہ پھر اب فیس سیونگ کے لیے یہ کہا گیا کہ 6 دسمبر کو جو اجلاس ہوگا اس میں تجاویز سامنے لائی جائیں گی لانگ مارچ کے لیے۔ لیکن جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اپریل سے پہلے ہو سکے، اور اپریل تک بھی ظاہر ہے کہ یہ لانگ مارچ اگر یہ پلان کرتے بھی ہیں تو اس وقت صرف حکومت کے 10 ماہ رہ چکے ہوں گے، الیکشن کا ماحول بن چکا ہوگا، اور اس وقت جس وقت یہ لانگ مارچ کو پلان کر بھی رہے ہیں تو کسی قسم کا کوئی انوائرمنٹ نہیں ہوگا کہ اس حکومت کو رخصت کیا جا سکے۔ لیکن یہاں بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک تو ہم نے آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہ جو نومبر میں لانگ مارچ کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، جو پلانٹ کی جا رہی ہیں، یہ مکمل طور پر بے بنیاد ہیں، اور دوسرا اس لانگ مارچ کو جو فوج میں ہونے والی تبدیلی سے جوڑا گیا تھا کہ کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ نومبر میں لانگ مارچ اس لیے ضرور ہوگا کہ 20 نومبر کو فوج میں ایک تبدیلی آئی ہے،
تو اس وقت بھی جو حلقے یہ دعویٰ کر رہے تھے وہ مکمل طور پر ایک بے بنیاد اور جھوٹا دعویٰ تھا، اور اب بھی کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اصل میں پی ڈی ایم کی جو توقعات تھیں نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم سے، وہ توقعات پوری نہیں ہو سکیں اور اس وجہ سے یہ لانگ مارچ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ خبر بھی مکمل طور پر بے بنیاد ہے، کیونکہ فوج کا اور جس طریقے سے ایک فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہ تو پہلے جب یہ لانگ مارچ پلان کیا گیا تھا اس وقت فوج کا اس لانگ مارچ سے کوئی تعلق تھا، اور نہ ہی اس لانگ مارچ کو ملتوی کرنے سے کوئی فوج کا تعلق ہے۔ اور اس طرح کی یہ جو سازشی تھیوریاں پھیلائی جاتی ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف ایک یہ ہوتا ہے کہ فوج کے متعلق ایک بدگمانی پھیلائی جائے اور فوج میں ایک تقسیم کا تاثر پیدا کیا جائے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر اپنی سیاست چمکانے کے لیے فوج کو بھی ان معاملات میں گھسیٹا جاتا ہے، اور اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہو اور سول اور عسکری قیادت کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔